7 अरब इंसानों पर मुश्तमिल है। हो सकता है थोड़ा सा इसमें और इजाफा हुआ हो। इन 7 अरब इंसानों में से ईमान वाले तकरीबन 1.5 अरब हैं और बाकी वो भी इंसानी एतबार से हमारे भाई हैं, लेकिन ईमान से महरूम हैं। इन 1.5 अरब इंसानों को जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की है, इन 1.5 अरब ईमान वालों की हालत क्या है? जवाब, अक्सरियत की हालत इंतहाई खतरनाक। जिन 1.5 अरब ईमान वालों के पास ईमान की दौलत है, उनकी अक्सरियत की हालत इंतहाई खतरनाक है। क्या खतरनाक है? वो खुद, उनकी अक्सरियत न खुद दीन पर चलने को तैयार है, न दीन को अमलाने को तैयार है, और न दुनिया की दूसरी कौमों तक दीन पहुंचाने को तैयार है। यही वजह है कि दुनिया में मुसलमान मुल्कों के पास भी दावत दीन के इदारे नहीं हैं, और मुस्लिम सोसाइटियों के पास भी दूसरी कौमों तक दीन पहुंचाने का कोई निज़ाम नहीं। न अफराद हैं, न जमातें हैं। तो ये तो है दुनिया के इंसानों तक दीन पहुंचाने की वो जिम्मेदारी जो अल्लाह ने कंधों पर रखी है। उस जिम्मेदारी के मुतालिक उम्मत मुस्लिमा का रवैया ये है कि हमारे पास ममालिक भी हैं, वसाइल भी हैं, तेल और सोने की दौलतें भी हैं, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन लोकेशन मुस्लिम उम्मत के पास है, अफरादी कुव्वत भी है, सच्चा दीन भी है। मगर उम्मत मुस्लिमा जिनके पास वसाइल हैं, वो वसाइल अय्याशों पर लगा रहे हैं, और जिनके पास वसाइल नहीं हैं, वो वसाइल ढूंढने में लगे हुए हैं। नतीजा, दुनिया की कौमों तक वो दीन हक, जो दीन हक पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर थी, उस जिम्मेदारी 1% भी उम्मत अदा करने की न फिक्र कर रही है, न तैयार है। इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला दीन इस्लाम है। लेकिन वो मुसलमानों की मेहनत से नहीं है, वो इस्लाम की अपनी कशिश है, जिस पर मुसलमान फख्र करते हैं। इस्लाम फैल रहा है, भाई इस्लाम फैल रहा है, वो आपकी मेहनत से थोड़ी फैल रहा है। वो तो इस्लाम दुनिया की कौमों को खुद अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इस्लाम फैल रहा है। और वो जो इस्लाम फैल रहा है वो वार्निंग है मुसलमानों के लिए। क्या वार्निंग है? तुम नहीं सुधरोगे तो दफा हो जाओ, नए आ रहे हैं इस्लाम में, और तुमसे ज्यादा ठीक तरह से इस्लाम पर अमल करेंगे। इसी की बात है। अगर दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो मुसलमानों की मेहनत से नहीं, वो तो इस्लाम की अपनी कशिश है, इस्लाम की अपनी खूबियां हैं, और उन लोगों की तलाश हक है। उनकी तलाश हक और इस्लाम की खुद अपनी खूबियां, ये दोनों चीजें काम कर रही हैं, और दुनिया की कौमों को इस्लाम मिल रहा है। खुद उम्मत मुस्लिमा का हाल तबाह हाल है। उम्मत मुस्लिमा के उन तमाम लोगों के जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास दौलतें हैं, जिनके पास हुकूमतें हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास बोलने का है, वो तमाम के तमाम ये तमाम सोर्सेज इस्तेमाल किस पर हो रहे हैं? सिर्फ दुनिया बनाने पर, ऐशों पर और खुशी पर। उम्मत का बहुत ही कम तबका ऐसा है जिसको बस फिक्र है, लेकिन कर वो भी नहीं सकते, या करना नहीं चाहते, या करने के वसाइल नहीं है। ये तो उस जिम्मेदारी का हाल है जो जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा को दूसरे अक़वाम तक दीन हक पहुँचाने में अदा करनी चाहिए। और यही वजह है कि जब किसी भी तबके का कोई फ़र्द इस्लाम में आता है, तो अक्सर उनका तासुर ये होता है कि बड़ी जालिम कौम है मुसलमान कौम, इनके पास दीन हक है, लेकिन कभी हमने उनको पेश नहीं किया, ना खुद ही अमल करते हैं, ना हम तक कभी दीन पहुंचाया। हमने तो अपनी तलब से इस्लाम को पाया, हमने तो अपनी जज्बे से इस्लाम को ढूंढा है, और इस्लाम ने खुद ब खुद हमको मुतासिर किया है। ये तो है उस चैप्टर का मामला, जो चैप्टर इस्लाम की इशाअत दूसरी अक़वाम में। चुनांचे तकरीबन रोजाना
اور وہ لوگ کہ جو اس فیلڈ میں کم سے کم دلچسپی رکھتے ہیں، جن کو اس فیلڈ کی معلومات ہیں، ان کو زیادہ معلومات ہوں گی کہ اسلام قبول کرنے والوں کا ریشو کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس میں خود مسلمانوں کی اپنی محنت کتنی ہے۔ جواب ہے بہت کم، بہت ہی کم، ورنہ اصل چیز ان لوگوں کی خود کی طلب اور اسلام کی خود کی کشش، اور اسلام کی ان امور کی کشش جن امور کو مسلمان روزانہ بے دینی کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے رونتے ہیں، اور وہی چیزیں ان لوگوں کے لیے کشش کا ذریعہ بنتی ہے اسلام میں آنے کا۔ جن چیزوں کو مسلمان مذاق اڑاتے ہیں مسلمان، وہی چیزیں دوسری قوموں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا واقعات۔ یہ وہ چیز ہے جس کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلا اگر مسلمانوں کو کہیں گے سنت ہے اس طرح سے آپ کھانا کھائیں، ہاتھ پہلے دھوئیں، تو سنت کے نام سے مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کشمیر کے لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ان کے پیچھے جذبہ سنت نہیں ہے، ان کے پیچھے ماحول کا اثر ہے، وہ یہاں کا رواج ہے۔ سنت کا تصور کچھ اور ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے یہ سنت ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی یوتی رو، تو امت مسلمہ مذاق اڑائے گی، اور وہی چیز دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنے گی۔ میں واقعہ اس وقت سنانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، یہ تو ہے چیپٹر نمبر 1، لیکن چیپٹر نمبر 2 یہ کہ خود مسلمان اپنے دین کو بچانے کی پوزیشن میں ہیں۔ جواب اس وقت جو صورتحال امت مسلمہ کی ہے وہ انڈیکیشن دکھا رہا ہے کہ شاید اگر امت مسلمہ میں سدھار نہیں آیا تو بہت جلد امت سے دین چھن جائے گا۔ کیسے؟ امت کی اکثریت دین پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ پتہ چلے گا کیسے؟ آج کے والدین کو جتنی فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے بچوں کی سکولنگ اور ہمارے بچوں کے کالج اور ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہائی سے ہائی ہونے چاہیے، جلد سے جلد عمدہ ڈگریاں ملنی چاہیے، تاکہ اس کے بعد پھر اس کا کیریئر اچھا بنے اور وہ کمانے والا اعلیٰ درجے کا بن جائے، جتنی اس پر توجہ ہے اس کے مقابلے میں 1% بھی اس بات کی توجہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کل کو مسلمان رہے گا بھی یا نہیں۔ یہی وجہ پورے علاقے مسلمانوں کے ہیں، اور کلمہ پڑھانے والے بھی مکتب بھی نہیں ہے مدرسوں، جیسا بہت اعلیٰ درجے کے سکول ہیں اور سکولوں کے اچھے سے اچھے ہونے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیوں سکول پڑھائیں گے؟ اس لیے نہیں کیونکہ اسلام کو نفع پہنچے گا، اس لیے نہیں کہ آپ کوئی سائنٹسٹ پیدا کریں گے، نہیں، ملازم تیار کرنے ہیں، جو ملازم دولت کمائیں گے، عیش کریں گے، بس اتنی ہی۔ 200 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ امت مسلمہ نے جتنی مروجہ تعلیم پڑھی ہے وہ صرف اپنے پیٹ پالنے کے لیے پڑھی ہے، نہ انسانوں کو نفع پہنچایا، نہ قوم کو نفع پہنچایا، دین کو تو نفع پہنچانے کی بات ہی۔ اب جب امت مسلمہ کا حال یہ ہو، جہاں ایتھیسزم کی محنت چل رہی ہو اور مسلمانوں کے اندر، جہاں ایگنوسٹکزم کی محنت چل رہی ہے اور مسلمانوں کے اندر، جہاں کی نوجوان نسل عیاشی میں، فحاشی میں، ڈرگس میں، غلط افیئرز میں، میوزک میں، ڈانس میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں مست سے مست ہو رہی ہے، جہاں کے والدین کا حال یہ ہے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں کھلم کھلا کفر کر رہے ہوں اور والدین کو کوئی احساس نہیں، والدین کو کوئی بھی احساس نہیں۔ کاش آپ کو اندازہ ہوتا کہ کشمیر کے وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کشمیر کے باہر کے سکول اور کالجوں میں ہیں، ان کا حال کیا ہے، وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور وہ کیا کیا وہاں کر رہے ہیں، اور کیا کیا ان کی حالتیں بن رہی ہیں، ٹھیک۔ اور وہیں سے کشمیر ہی کے لڑکے بولتے ہیں کہ جناب یہاں یہ ہو رہا اور یہاں یہ ہو رہا، ٹھیک۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو رہا ہے، ان کا کردار بھی ختم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں مٹ رہی ہیں ان کی، اور ان کو اس کو کوئی پرواہ نہیں، نہ ان کے والدین کو نہ ان کو۔ جس قوم میں
عیاشی، فحاشی، غلط طریقے سے دولت کمانے کی دوڑ لگ جائے، غلط طریقے سے دولت کمانے کی دوڑ لگ جائے، اور جو قوم آپس میں لڑنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اس قوم کو بہت جلدی مٹنا ہے۔ مثالیں اس کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اسپین میں اسلام کے مٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہی تھا کیا کہ وہاں کے نوجوان لڑکے جن جن خرابیوں میں پھنسے تھے وہ ساری خرابی اس وقت یہاں کے نوجوان نسل میں، وہاں کے عہدوں والے جو غلطیاں کرتے تھے، عہدوں والے جن کے پاس عہدے تھے، ٹھیک یہاں کے عہدوں والے کا حال وہی ہے اس وقت۔ وہاں کی عورتوں کا جو حال تھا یہاں کی عورتوں کا حال اسی رخ پر اس وقت ہے۔ اور یہ سارا ایک انگریز نے لکھا کہ ہم نے اسپین سے اسلام کو کیسے مٹایا، کہ جن چند چیزوں کا ہم نے خوب استعمال کیا ان میں سے ایک چیز کہتا ہے ہم نے ان کے گھروں میں زنا کاری داخل کر دی، اور پہلے تو اپنی عورتیں استعمال کی، اور جب ان کو عادت لگ گئی تو پھر انہی کی عورتیں استعمال کی انہی کے لیے۔ ان کے نوجوان لڑکوں کو ہم نے دین سے ہی متنفر کر دیا، ان کے لوگوں کو انہی کے ساتھ لڑایا، اور وہ کبھی دین کے نام پر آپس میں لڑتے تھے اور دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑتے تھے، اور ان کو نہیں معلوم تھا یہ چھوٹا مسئلہ تو دین کا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ لڑائی اسی پر۔ اور اس وقت یہاں کے لوگ اسی حال میں ہیں، اسی حال میں ہیں۔ ہم ایک علاقے کے گاؤں میں گئے، گاؤں والوں کی حالت یہ ہے کہ گاؤں والوں کے پاس ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو صحیح قرآن پڑھ سکے، اور بحث اس پر کر رہے تھے گاؤں والے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا۔ باہر شاہ پڑھان کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ شاہ جناز پڑھنا آمد کننا، اور گامچ حالت چھ کہ تمن چھ کرون امام دین اخ نفر چھ گامس من یس تمن صحیح قرآن ہیکہ پرنائت بوزنائت، حالت یہ ہے اور بحث اس پر چل رہی ہے۔ حالانکہ بے فائدہ بحث، حضرت خدیجہ کا جنازہ پڑھا گیا ہو تب، نہ پڑھا گیا ہو تب، تو آج کے مسلمان کو اس میں کیا کرنا ہے؟ اگر حضرت خدیجہ کا جنازہ پڑھا گیا تھا تو بہت اچھا، نہیں پڑھا گیا تو دفن کرنے والے تو اللہ کے نبی خود تھے، تو آپ کو کیا ملے گا آج اس بحث سے؟ اور جنازہ اگر نہیں پڑھا گیا تو حالات ان کے کیا تھے وہ، تو آپ کو تو کوئی ملنے والا ہے ہی نہیں اس بحث سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ہوگا میری امت ان باتوں پر بحث کرے گی جن باتوں سے اس کے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہوگا۔ واقعتاً ایسا ہی کہ بحث اس پر چل رہی ہے جس کا آج کے مسلمان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم علاقے میں گئے، وہاں جھگڑا کس پر چل رہا تھا؟ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے، رضی اللہ عنہ کہنا ہے، لعنت اللہ علیہ کہنا ہے۔ حالانکہ ایسا نفع نہ دین کو ہے، نہ اسلام کو ہے، نہ آج کے مسلمان کو ہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ تو یزید جا چکا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہوگی تو ہماری لعنت کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر اس پر لعنت برس رہی ہوگی تو ہماری رحمت اور رضا نہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوگا جو کرنا ہوگا۔ تو آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اکثراً رضی اللہ عنہ کہو، دوسرا کہے گا لعنت اللہ علیہ کہو۔ شیطان خوش ہے کہ میں نے کس کام ان کو لگا دیا، ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کی فکر ان کو نہیں ہے۔ ان کو جناب والا اپنے سوسائٹی میں جتنے ان کے یزید پیدا ہو گئے ہیں، ان یزیدوں کے سدھار کی فکر نہیں ہے، اس یزید کی جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا تھا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ تو جا چکے ہیں، ان کی کمائی ان کو ملے گی، ان کی سزا ان کو ملے گی، تم کو اس بحثوں سے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا، یعنی آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں جتنی نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ہر نبی اللہ کی طرف سے دین لے کر اس زمانے کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے تھے۔ خدا نے ایت نبی سو اس میں تم تمام انبیاء کرام جو خدا تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیزاب لے کر کے اس زمانے کے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منصب تھا، مگر حضور کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ کے آپ پورے عالم کے لیے نبی اور کوئی نبی نہیں، آپ کا دین محفوظ ہے اور کسی نبی کا دین محفوظ نہیں، آپ کی کتاب محفوظ ہے اور کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں۔ آپ نے زبان سے جو بولا، آپ نے کر کے جو دکھایا، وہ سارا ریکارڈ میں ہے، تو اس لیے ریکارڈ میں کروایا گیا کیونکہ اس دین کو قیامت تک رہنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کی کسی چیز کو ریکارڈ نہیں کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، وہ کتاب محفوظ نہیں رہ سکی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کی لکھی کتاب آج دنیا میں موجود ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے افلاطون. افلاطون نے کتاب لکھی ہے ریاست، اور ریاست دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، آج بھی پڑھتی ہے، اور سوکس کی بنیادی کتاب وہی مانی جاتی ہے، حکومت اور سیاست کیسے ہے. تو ریاست لکھی ہے افلاطون نے. افلاطون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500-700 سال پہلے گزرا ہے. اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکی. وہ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی جائے گی، کیونکہ وہ قیامت کے لیے ہے ہی، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ کا دین. لہذا ان کا قرآن بھی محفوظ رکھا جائے گا، اور ان کی زبان سے جو کچھ نکلے وہ سارا ریکارڈ میں رہے گا. جناب والا، ہم تو بہت چھوٹی سطح کے لوگ ہیں جو بڑے عالمی سکالر ہیں، وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ محمد کی تنہائی میں کی ہوئی باتیں اور محمد اعظم کے تنہائی میں کیے ہوئے ایکشنز سارا ریکارڈ. جہاں تک کہ پرائیویٹ زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ. جناب والا، مسلمانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہیں عربی میں، صرف نالین مبارک پر. آپ کی اصل باتیں ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ نے کیوں؟ کیونکہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہی کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا یہ اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. انہی باتوں میں سے ان سے سمجھنے کے لیے ایمان والے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ہمارا نبی کس طرح سے نبی صادق ہے. ایمان والوں کو یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے وہ بات فرمائی تو جس وقت ساری دنیا میں ہو رہی ہے. اس وقت کیا فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا ان من اعمال الساعة ومن ذرات ان من اشراط الساعة ان يكتفي الرجال بالرجال وتكتفي النساء بالنساء. قیامت قریب ہوگی، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. اس وقت ساری دنیا میں LGBT Q+، وہ کیا ہے؟ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا، اور اس وقت ساری دنیا میں ہو رہی ہے. اور کیا کیا ہو رہا ہے مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، سچے نبی کے ہونے کی علامت. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا مسلمان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. ٹھیک، مسلمان کے بارے کہ دین پر چلنے والوں کو مسلمان تانا دیں گے. انسان افسوس کرے گا مجھے بیٹا کیوں پیدا ہوا. تمہارے سامنے نئی تھیوریاں آئیں گی جو نئی تھیوریاں تم نے سنی بھی نہیں ہوں گی. یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. تمہارے سامنے ایسی باتیں آئیں گی تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی. فإیاکم وإیاہم، خبردار بچ کر کے رہنا کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑا ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے لیکن دین بول کر گمراہ کریں گے. ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں جو چند خوف ہیں ان خوفوں میں سے ایک خوف یہ ہے کہ الائمۃ المضلین، ایسے انسان جو دین بولیں گے اور دین بول کر لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، اور لوگوں کا لگے یہ تو دین ہے، اور دین کی بنا پر لوگ ان کی بات ماننے لگیں گے، لیکن اس کے پس پردہ گمراہی ہوگی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دین ان کے ہاتھ سے چل رہا ہے، اور ادھر سے بول رہے ہوں گے دین، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دین ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. وہی زمانہ آج ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ جناب والا ہمارے عقائد کا معاملہ کیا ہے. اللہ کے ذات کے بارے میں ہمارے دلوں میں کتنی شکوک و شبہات ہیں. وہ ہمارے بھائی جو مسجدوں میں آتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو واعظ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو بیچارے ختم شریف وغیرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے باہر جو نئی نسل ہے اس نئی نسل کا عالم کیا ہے. ان میں سے بے شمار کہتے ہیں ایسے خدا خوشمت اس کا اعتماد تو ایتھیزم کے شکار ہو چکے ہیں. ان میں سے بے شمار وہ ہیں جو زبان پر لائیں گے، بے شمار وہ ہیں جو زبان پر نہیں لاتے. ادھر سے نہ جانے کون کون لوگ محنتیں کر رہے ہیں. آپ کے تعلیمی اداروں میں وہ لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے جس لٹریچر میں صاف صاف ان کا ذہن بنایا جاتا ہے نہ خدا ہے نہ نبی ہے نہ کچھ ہے، نہ تمہارا دین اسلام ہے. زندگی نام ہے انجوائے کرنے کا، زندگی نام ہے عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کا. اس دنیا میں آئے اس کے مطلب ہم فری لائف گزاریں گے، ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، جو چاہیں گے جو کھائیں گے. زندگی اسی کا نام ہے، اور یہ یورپ والوں کا فلسفہ ہے، اور وہی فلسفہ یہاں پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے ہم بہت کچھ ہیں، چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو. تو ایک بہت بڑا المیہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے. دوسرا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں کی نوجوان نسل جس تباہی کی طرف جا رہی ہے، ڈرگز،
غلط تعلقات، لڑکوں اور لڑکیوں کے مجرمانہ روابط، ٹھیک، ڈانس، میوزک، اور سب سے بڑھ کر کے ایک عجیب چیز، انسان آئیڈیل پرست ہے. انسان کا مزاج ہے وہ کسی کو چاہتا ہے میں ایسا بنوں، ہمیشہ طے ہے یہ، ہمیشہ انسان جو ہے وہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے. مکان بنائیں گے تو دیکھیں گے فلاں جگہ مکان ایسا ہے، فلاں کا ایسا ہے، فلاں کا ایسا ہے، پھر اپنی جیب میں دیکھتا ہے تو جیب کی جیسی پوزیشن ہوگی اسی مطابق وہ بھی آئیڈیل لے گا. اس کا ٹرینڈ جسے کہتے ہیں، فیشن جسے کہتے ہیں، یا رواج جسے کہتے ہیں، یہ دراصل کیا چیز ہے؟ یہ دراصل انسان کی اس طلب کا علاج ہو کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں آج کل اس طرح کے بالوں کا کٹ ہیں ہم بھی ایسے ہی کریں گے، آج کل اس طرح سے ڈریس کوڈ ہے ہم بھی ویسا ہی پہنیں گے، آج کل اس طرح کے مکان بن رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی بنائیں گے، آج کل اس طرح کی چیزیں ہیں، اب باتھ روموں میں یہ ہوتا ہے ہم بھی ویسے. انسان آئیڈیل پرست ہے، یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ تمہیں بہرحال نمونے کو لینا ہے. اب اگر تمہارا ایمانی مائنڈ سیٹ ہوگا تو تم نبی کو بناؤ گا اپنے آئیڈیل، اور اگر تمہارا کوئی اور مائنڈ سیٹ ہوگا تو جو تمہارا مائنڈ سیٹ ہوگا وہ اسی کو تم آئیڈیل بناؤ گے. یہاں کے اکثر نوجوانوں کا آئیڈیل اس وقت کون ہے؟ خود ہی طے کرنا، خود ہی سمجھ لیں. یہ نفرت کی بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے کہ جناب انفیکشن کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے. ہم اپنے جوان کو کہتے ہیں یہ چیز کرو کیونکہ یہ نبی کا فرمانا ہے، یہ ہمارا نوجوان سننے کو تیار نہیں، اور ٹھیک یہی چیز جب آئے گی بطور فیشن تو شوق سے کرنے کو تیار ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زہر کہاں کہاں پہنچ چکا ہے. اسی نوجوان کو جب ہم کہیں گے کپڑا ایسا پہنو، وہ پہننے کو تیار نہیں، ذرا کہا تھا تھوڑا سا اوپر کرو، تھوڑا سا اوپر کرو، تو جناب والا مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب یورپ والوں نے کہا کچھے پہنو، آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنا نوجوان کچھے پہن کر پھر رہے ہیں. یہ انڈیکیشن ہے کہ گویا تم اب اپنے نبی کے لفظوں میں فالوور ہو، اصل میں تم ہمارے فالوور ہو. ہم تمہیں جو کروائیں گے وہ تم کرنے کو تیار ہو. ہم کہیں گے کپڑے ہی نکال دو تو نکالو گے، ہم کہیں گے سکن ٹائٹ پہنو تو بہت اچھا وہی کرو گے، ہم کہیں گے شارٹیں چھوٹی کرو تو تم وہی کرو گے، ہم کہیں گے بوائے کٹ اس قسم کا تم وہی کرو گے. اس کا مطلب ہم نے تمہارے ذہن اپنے غلام بنا لیے ہیں. اب چاہے تم ڈگریوں والے ہو مگر ہو تم ہمارے غلام، اور امت اسی حال میں. صورت حال یہی ہے. جناب والا تمہاری کتنی بڑی تعداد تمہاری ایسی ہے کہ تمہیں بس اس کا شوق ہے کہ ہماری بیٹی کے پاس ڈگری آ جانی چاہیے، قابلیت آئے یا نہ آئے، عصمت بچے یا نہ بچے، کہیں بھی ایڈمیشن اس کو مل جائے، ہم اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. چاہے اس کے بعد پھر وہاں وہ کیا کیا کرے گی اور کن کن غلط کاموں سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہزاروں کشمیریوں کی لڑکیاں اس وقت اسی حال میں ہیں. تو جب کسی قوم کی غیرت مٹ جاتی ہے تو پھر یہی نظارے سامنے آتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، خرابیاں، دکھ کی کہانیاں کس پہلو سے کتنی بیان کریں گے. جناب مالی فراڈ کتنے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اور ہر جگہ دینی اداروں میں بھی، اوقاف کے اداروں میں، دینی اداروں میں، یتیم خانوں میں، اور کچھ نام نہاد مدرسوں میں بھی، مسجد کے کمیٹیوں میں کیسے کیسے فراڈ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے دین کے خلاف کام ہوتے ہیں. وہ رپورٹیں جب آتی ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ سر کس نام سے پیسہ جمع کیا اور کہاں کہاں پیسہ لگایا جا رہا ہے. پھر دفتروں میں جو کرپشن ہے اس کا حال بھی سامنے ہے، اور بازاروں میں جو ملاوٹیں ہیں اس کا حال بھی سامنے ہے، اور فنکشنوں میں اللہ اکبر، جس قوم کے ہزاروں بچے یتیم ہوں، جس قوم کی بے شمار عورتیں بیوہ ہوں، اسی قوم کے افراد بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ایسا سے 5 ساز گیلمت خاند رسمس، ایسا سے 1.5 کروڑ گولمت خاند رسمس. اسی قوم کے عیاش لوگ عیاشیں کرتے ہیں. مجھے آج ہی صبح ایک صاحب کہتے تھے کہ جناب فلاں آدمی ہیں، تقریباً 10 آدمی اس کے ملازم ہیں، 3 سال سے تنخواہ ان کو نہیں دی. 10 آدمی اس کے ملازم ہیں، 3 سال سے تنخواہ ان کو نہیں دی، اور اس کا بیٹا عیاشی کرتا ہے تو 50 لاکھ روپے کا بل دے کے آتا ہے.
10 آدمی ملازم 3 سال سے تنخواہ نہیں دی، 10 15 ہزار تنخواہیں ملازموں کی ہیں، وہ تنخواہ نہیں دی، اور بیٹا اس کے عیاشی کرتا ہے، 50 لاکھ روپیہ بل لے کر کے آتا ہے، کہاں سے؟ وہ بیوی کے ساتھ گیا تھا گھومنے کے لیے لندن اور سوئٹزرلینڈ۔ یہ جس قوم کا حال، تو مالداروں کا حال یہ، جوانوں کا حال یہ، جس قوم کے علماء کا حال یہ ہو کہ وہ غیر ضروری مسائل میں الجھے ہوئے ہوں، جن مسائل سے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، ان مسائل پر بحثیں ہوں، ان مسائل پر تقریریں ہوں۔ کس قدر ظلم ہے اس خطیب کا جو اس خطبے کے ممبر پر بیٹھ کر کے اس عوام کو وہ چیز سنا رہا ہے جو اس عوام کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی علمی بات کیوں نہ ہو، لیکن وہ تو اس عوام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عوام کی جو ضرورت ہے، یہ یہاں کے سننے والوں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ایڈریس کرو، لیکن نہیں۔ تو علماء کا حال بھی عجیب، مالداروں کا حال بھی عجیب، دکانداروں کا حال بھی عجیب، افسروں کا حال بھی عجیب، جوانوں کا حال بھی عجیب۔ اس ایسی صورتحال میں اب کیا ہے؟ تو جواب حل ایک ہی ہے کہ ہم سمجھیں اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان، واقعاً بہت بڑا احسان۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بلا کر کے پوچھیں گے آ جاؤ میرے ساتھ حساب کرو، پھر اللہ فرمائیں گے ہم سے میں نے تم کو مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، تم نے تو مجھے درخواست نہیں دی تھی، مجھے طاقت تھی، جس دن میں نے تم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا اس دن میں نے ہی اپنے بے شمار بندے ان گھروں میں پیدا کیے تھے جو گھر ایمان سے محروم تھے، تم میں سے کسی کو وہیں پیدا کرتا، تم کہاں ہوتے آج؟ اور کبھی تمہارے دل میں شکر پڑا آیا اس کا کہ یا اللہ آپ نے دین حق آپ نے عطا فرمایا ہماری کسی قربانی کے بغیر؟ وہ تمام لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں اور قربانیاں دے کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ اسی مسلمان سوچے قربانی چوچے مہربانی، اور ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ چوئی مہربانی سوئے چند قربانی، کیونکہ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا آلریڈی۔ ایک احسان اللہ نے یہ کیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے نبی کے پاس کھانے نہیں تھے، تم دیکھو تمہارے پاس کھانے کتنے تھے، میرے نبی کے پاس مکان نہیں تھا، تم دیکھو تمہاری حویلیاں کیسی تھی، تم کیسے پینلنگوں میں اور بیٹنگوں پر اور کیسے قالینوں میں اور کیسے عیش کی زندگیوں میں گزار رہے تھے، تمہاری شادیوں میں کتنے خرچے ہوتے تھے، تمہارے پاس ٹرانسپورٹ کے سسٹم کیا کیا تھے، تمہارے پاس سہولیات کتنی تھی، وہ ساری میں نے دی ہوئی تھی، تمہارے پاس ڈگریاں تھیں، عہدے تھے، گھر تھے، مکان تھے، بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، اور دین حق بھی تھا، یہ سارا میں نے تمہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اگر تم دین پر نہیں چلے ہو تو اس میں نے کچھ نہیں، تم اپنا حساب بتاؤ میرے دین کے ساتھ، تم خود کتنا دین پر چلے اور میرے دین پر تمہارے سورسز کتنے لگے، کتنا سورسز لگے، تمہاری دولت کتنی میرے دین پر لگی، تمہارا وقت کتنا میرے دین پر لگا، تم کو بولنے کی صلاحیت میں نے دی تھی، تم بولنا جانتے تھے، کتنا بولا تم نے میرے دین کے حق میں، تمہارے ہاتھ میں قلم آیا تھا، تم نے اپنے قلم کتنا میرے دین کے حق میں استعمال کیا، کتنوں تک میرا دین تم نے پہنچایا، تمہارے اندر گمراہیاں پھیل رہی تھی ان کو سدھارنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو جواب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بس اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں، جیسے ہم ان بچوں کی ماڈرن تعلیم کے لیے فکر کرتے اور کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکیں گے، ان کو زندگی گزارنی اسی ہے، تو جیسے ان کی ماڈرن تعلیم کی فکر، اسی طرح سے کم ان کی بنیادی بیسک تعلیم کی تو فکر کریں۔ جب ہم سنتے ہیں فلاں علاقے میں مکتب پڑھانے والا بھی کوئی نہیں، اور فلاں علاقے میں مکتب پڑھانے والا مگر ماں باپ بھیجتے ہی نہیں بچوں کو، اور بھیجتے بھی ہیں کبھی بچے ایک دن آئے مہینے تک غائب ہو گئے، فلاں علاقے میں کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، اور اگر مدرسہ ہے تو وہاں کوئی بس یتیم بچے 2-4 ہیں، وہ بھی پہاڑی علاقوں کے ہیں، صاحب ہائی فائی مسلمان اپنے بچوں کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، کیوں؟ اسکاش کروں دین پر انڈیکیشن ہے گویا تم اب اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تیاری کرو اپنی صفائی کی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم میرے دین کو نہ پڑھنا چاہتے ہو، نہ برتنا چاہتے ہو، جناب والا باپ کو اس کی فکر ہے کہ سکول نہیں گیا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے رات بھر یہ بچہ میرا کیا کیا کرتا ہے، اس کو فکر ہے اس کو ہائی فائی ملازمت ملنی چاہیے، کمانا والا بننا چاہیے، اس کو یہ فکر نہیں ہے یہ ڈرگز میں ہے، یہ غلط تعلقات میں ہے، یہ میوزک ڈانس میں ہے، اور بچے کو کیا فکر ہوگی جب اس کے ماں باپ۔ اس صورتحال میں میرے بھائیو اگر میسیج کوئی ہو سکتا ہے تو یہی کہ اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا، دین حق ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اپنے اسلام کے ہیروؤں سے نہیں تو کم سے کم ان سے سبق لے لیں، ان سے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا، جو چند سال پہلے مسلمان ہوئے، ان سے جا کر سیکھیں دین، اور ان کا جذبہ دیکھیں اور ان کا محبت دیکھیں۔
اللہ اکبر. جب وہ سوالات کرتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کم سے کم مسلمان ہے کہ یہ سوال کرے. مجھے اسی کشمیر کا لڑکا یورپ میں ہے, بیوی اس کی پرتگال کی ہے. اسی لڑکے نے بیوی کی طرف سے سوال کیا. کہنے لگا جناب میری بیوی کا سوال سنیا. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگا اس کا باپ مسلمان نہیں ہے, یہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے اور شوہر سے زیادہ اچھی مسلمان آج بھی. کہنے لگا میری بیوی کا سوال یہ ہے اس کا باپ مسلمان نہیں ہے, وہ مرنے کے قریب ہے اور وہ بلینر ہے. جب وہ مرے گا یہاں کے قانون کے مطابق پراپرٹی اسی کو ملے گی, اور ہم نے سنا ہے اسلام کہتا ہے پراپرٹی بیٹی نہیں لے سکتی ہے کیونکہ باپ اس کا مسلمان نہیں ہے. یہ میری بیوی کہتی ہے اگر اسلام ہم کو یہ پراپرٹی دے گا تو لیں گے اور نہیں دے گا تو نہیں لیں گے. شوہر کہتا ہے میں بنا شوہر سے کچیری ہوں. شوہر کہتا ہے میں بنا فی الحال رٹو اور کرو تو پر عشاء نہ مانو, اگر اسلام اجازت دی تو ہم لیں گے ورنہ تو نہیں. اسی کشمیر کا لڑکا جرمنی میں ہے, ابھی چند دن پہلے مجھے ملا. وہ آتا ہے جب کشمیر میں مجھ سے ملاقات کرتا ہے. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو یار تم؟ کیا لگے ہر ہفتے میں کم سے کم تین یا چار کلمہ ضرور پڑھتے ہیں. میں نے کہا اب کیا بتاتے ہوں گے جس کی وجہ سے تم وہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں؟ اب اس نے اپنا آئیڈیا بتایا کہ میں لڑکوں سے ملتا ہوں, ان سے کیسے بات کرتا ہوں, کوئی لڑکا کوئی لڑکی سے 3 یا 4 منٹ میں مسلمان بن جاتا ہے. میں نے کہا مجھے بھی سناؤ تم کیا کہتے ہو. ایک دن میں نے اسے پوچھا آج تمہارا سکور کہاں پہنچا؟ کیا لگے میں جب اپنے ڈیرے سے چلا یونیورسٹی کے لیے, بس میں بیٹھا 15-20 منٹ کے ڈسٹنس میں میرے پاس میں ایک جرمن لڑکی بیٹھی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی. تو میں نے اس سے کہا آپ کتنی بیوٹیفل ہو, آپ کتنی خوبصورت ہو. اور جب اس نے خوبصورتی کی بات سنی تو خوش ہو گئی. کہا دیکھو کتنی خوبصورتی تمہارے اندر ہے, تمہارے اب تعریفیں کی ہوں گی اس کی. وہ خوش ہو گئی. کہتا ہے میں نے اس کے بعد اسے کہا وہ کتنا بڑا ہے جن سے تم کو یہ بیوٹیفل باڈی دی. کیا لگا وہ کون ہے؟ کیا لگا بس یہیں سے میں نے اللہ کا تعارف شروع کرا. اب جب 10 یا 15 منٹ میں نے اللہ کا تعارف کرایا تو اس کے بعد یونیورسٹی اترنے سے پہلے میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر فون نمبر میرا لیا, پھر اس کے بعد کانٹیکٹ میں رہی, اسلام سنتی رہی, سیکھتی رہی, سمجھتی رہی, سیرت بھی پڑھی. اور 3 یا 4 مہینے گزر گئے. اس کے بعد اس نے مجھ سے فون کیا. فون کرنے کے بعد کہا تم جیسا لڑکا میں نے نہیں دیکھا ہے, جلدی تیار ہو جاؤ, مجھے تمہارے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرنی ہے, اور اگر تم نے مان لیا تو ٹھیک, ورنہ تمہیں اسلام چھوڑ دوں گی کیونکہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. لڑکا مجھے فون کر کے کہتا ہے کیا حس کر رہے ہیں؟ میں تو بس یار بایا تو کام کر نا گوڑ پھر سے پہننے گیر کیا یہ صبح گئے تھے. اسی کشمیر کا لڑکا میرے جاننے والوں میں اور مجھ سے ملتے ہیں, جب بھی کشمیر آئیں گے مجھ سے ضرور ملتے ہیں. ہالینڈ میں ہے, اور ہالینڈ کا مشہور شہر ہے ایمسٹرڈم, وہاں ہے. یہ سائنٹسٹ ہے اور قابل ہے اور بہت قابل ہے, اور شاید 4 یا 5 زبانیں جانتا ہے. انگریزی تو ہے, اردو بھی ہے, کشمیری بھی ہے, اور اس میں جرمن زبان سیکھی اور ڈچ لینگویج سیکھی. ٹھیک ہے, اس وقت وہاں سائنٹسٹ ہے, نماز کا پابند, داڑھی چہرے پر, اپنی پرائیویٹ لائف میں ہمیشہ سر پر ٹوپی رہے گی. اور اس سال جب مجھے ملا یہی جملہ اس نے بولا الحمدللہ رب العالمین, پچھلے 1 سال سے میری تہجد کی نماز قضا نہیں. میں نے کہا یار کیا بنا عشاء صحیح تو جناب صحیح. میں نے کہا کیسے؟ اب اسے ڈیٹیل بتائی میں کیسے کرتا ہوں. اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط, اس قدر مضبوط ہے. مجھے فون پر بتایا کیا لگا جاب میری کمپنی چینج ہو گئی, میں نے دوسری کمپنی میں جاب لیا, اور اس کے بعد پھر کمپنی والوں سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے. کمپنی والوں نے کہا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. میں نے باس سے کہا اگر آپ جگہ دیں گے تو ٹھیک, ورنہ میں ریزائن کرتا ہوں. باس نے مجھے کہا تم جیسا لڑکا ہمیں جلدی نہیں ملے گا, تم بہت قابل ہو, بہت آنیسٹ ہو, بہت اچھے ہو, ریزائن کی بات مت سوچو, ہم کوشش کریں گے تمہارے لیے, ضرور ارینج کریں گے, مگر مجھے بتاؤ یہ نماز ہے کیا چیز؟ میں نے اسے کہا نماز سم تھنگ پرائر, اور کیا, ایک قسم کی عبادت ہے. اسے کہا ہاں, تب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو سائلنٹ روم ہونا چاہیے. میں نے کہا ہاں سائلنٹ روم ہونا چاہیے جہاں میں اپنی نماز پڑھ سکوں گا. کیا لگا کیمپس میں اویلیبل نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے, اگر ہو گیا تو نکالیں گے. کہتا ہے میں بھی ڈھونڈتا رہا, دیکھتا رہا, بہت لمبی چوڑی بلڈنگیں ہیں, کہیں نہیں تھا. اخیر میں مجھے پتا چلا نیچے بیسمنٹ ہے, تو میں بیسمنٹ میں چلا گیا, وہاں تالا تھا, چابی لے کر کے بیسمنٹ میں, تو وہ بہت سیکرٹ روم اور ریسرچ کی کچھ چیزیں وہاں تھی, مگر وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی, تو تالا لگا رہتا تھا. تو
میں نے چونکہ تالا کھول کر اندر گیا تو میں نے سوچا مجھے نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، میں ان افسروں سے کہہ رہا ہوں مجھے جگہ دے دو، کیوں کہوں گا میں ان سے؟ میں اللہ سے کہوں گا مجھے جگہ دے دو۔ کہتا میں نے وہی 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ اس ایمسٹرڈم میں مجھے نہیں معلوم ہے اور کہاں سجدہ کرنے والا کوئی ہے، مجھے آپ کو سجدہ کرنا ہے، جگہ نہیں مجھے مل رہی ہے، ٹھیک ہے یا مجھے یہ جگہ دلوائیے اور یا پھر میرا کوئی دوسرا انتظام کیجیے۔ کہتا میں نے کیس اللہ کے کورٹ میں ڈال دیا۔ کہتا میں دعا کر کے باہر نکل رہا تھا تو چپراسی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آیا، کہنے لگا باس بلا رہے ہیں۔ میں پہنچا، جنرل مینیجر صاحب نے کہا بیٹا ہم نے پوری کیمپس میں ڈھونڈا کہیں جگہ نہیں ہے، اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اگر تمہیں اچھا لگے، اگر ہمیں تم پسند آئے تو بیسمنٹ کا ریسرچ روم ہم تمہیں دیتے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، ابھی تو میں نے دعا کی اور ابھی اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا اور آ کر کے مجھے سنا رہا۔ میں نے کہا اس کے بعد اس نے آرڈر لکھا چابی ان کے حوالے کر دو اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی چابی ہم ان سے لیں گے۔ کہتا ہے میں نے چابی لی اور جا کر بیسمنٹ کے اسی جگہ پہنچ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے کہا خدا لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ نے تو ابھی میری دعا قبول۔ میرے بھائی اور ریسرچ میسج کیا ہے؟ اپنے بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر کریں، کم سے کم 10% اتنا جتنا آپ اپنے بچوں کے مروجہ تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو آپ کا بچہ بہت قابل ہوگا لیکن اس کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ میں ایسے بڑے بڑے افسروں کو جانتا ہوں جن افسروں کی حالت یہ ہے کہ افسری کی وجہ سے دماغ بہت اونچا ہے اور اندر سے دل، ایمان کچھ بھی نہیں، معلومات زیرو، بعضوں کو تو وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ کرسی ہے، کرسی آدمی کی خامیاں سمجھ نہیں دیتی، کرسی میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، اور جس دن افسری ختم ہو جاتی ہے پھر جب زمین پر بیٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کہاں ہے، اس کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبر پیدا کر دیتی ہیں اور وہ اپنی خامیوں کو محسوس نہیں ہونے دیتی، اس میں دولت، اس میں عہدہ، اس میں ڈگریاں ہیں، وہ اپنی خامیاں محسوس نہیں ہونے دیتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں، ان کو دین سکھائیں، کس طرح سکھائیں گے، کس طرح آپ اپنے مکتب کھڑا کریں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جناب والا آپ دیکھ لیں اب اس وقت سکولوں کا سلیبس کیا ہے، اس سلیبس کو پڑھ کر کے آپ کے بچے کو نہیں پتہ چلے گا اللہ کیا ہے، اللہ کے نبی کیا ہیں، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، آخرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ وہاں تو جو کچھ ہے وہ آپ خود ہی سلیبس میں دیکھ لیں کیا کیا ہے، تو وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی دین نہیں ہے، آپ اگر خود نمازی ہیں لیکن خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی اور عالم میں ہے۔ میرے پاس ایک مسجد کے امام صاحب آئے اور امام صاحب آپ نے کر کے کہا بحث واری بڑھ تعاون بھی من بدمس اللہ تعالیٰ کا رام کون سے کیا تب بحث کے ترہ بری نماز پڑھنا مشیر من یوں نچو میرا بیٹا آیا اور آ کر مجھے کہتا ہے ڈیڑا جانا سونت میں سے گئی ترہ بری نماز پڑھنا تجھا کن کھادا سب پوچھتا نا آستا وہاں اس کا بیٹا باپ مسجد میں امام، بیٹے کی حالت یہ ہے۔ تو اپنے بچوں کے مکتب کی تعلیم کی فکر کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے نوجوان بھائیوں تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں ہے، جن تک یہ میسیج پہنچے، جن تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لیں اللہ نے آپ کو دین حق عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، فرش جوانی عطا کی ہے، کوئی ڈیفیکٹ آپ کی باڈی میں نہیں رکھا، کوئی ڈیفیکٹ آپ کی باڈی میں رکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بچہ دیکھا جو بہت ہی زیادہ ڈیفیکٹو حالت میں تھے، ٹھیک ہے، مجھے ایک دم احساس ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ اگر ہمارا حال آپ نے ایسے ہی کیا ہوتا تو کیا کرتے۔ تو اللہ نے ہم کو فرش جوانی عطا کی، یہ خوبصورت باڈی، یہ خوبصورت جوانی، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں عمدہ کیریکٹر۔ اگر کیریکٹر خراب کیا تو ہم نے کیا ہوگا، اللہ نے تو صاف شفاف زندگی دی تھی۔ ہم جب تک ہم ماں کے پیٹ سے آئے شرابی بن کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے کوئی ڈیفیکٹ، نہ فزیکل ڈیفیکٹ نہ اخلاق کے ڈیفیکٹ۔ ہم اسپرچولی بھی صحیح تھے، اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے تھے اور فزیکلی بھی اچھے تھے۔ بعد میں اگر ہم خرابی کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں، تو اپنی ایمان، اپنے کردار اور اپنے صحت کی فکر کریں۔ اور بس آخری بات، دنیا میں 2 طاقتیں کام کر رہی ہیں، اسلام کے مٹانے والوں کی طاقت کام کر رہی ہے اور عالمی سطح پر بھی ان کا غلبہ ہے، اور کہاں ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ مٹانے کے لیے ان کی تدبیریں کیا ان کے پاس وسائل کیا ہیں، سمجھیے، حکومتیں، میڈیا، روپیہ، وسائل، طاقتیں، افراد، یہ سب کچھ۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے بچانے والے کتنے ہیں، کہاں ہیں، کتنے بے وسائل ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنی قلیل تعداد میں ہیں، جو کچھ ہیں بہرحال ہیں۔
ہر ایمان والے کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو اس میں رہنا ہے یا اس میں۔ آپ مٹانے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا بچانے والوں کے ساتھ؟ آپ کہیں گے جناب ہم تو خود پڑھنے کو تیار ہیں، تو بچانے کے کیا؟ جناب والا ہمارا پڑھا لکھا آدمی جو ہے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ میڈیا کے ذریعے جو اسلام پر اعتراضات آتے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے۔ جواب کیا دیں گے؟ آپ تو خود ہی کنفیوز ہو جائیں گے، تو آپ تو خود ہی اس کے معنی یہ ہیں کہ آج کا مسلمان جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہا ہے، آج کا وہ مسلمان لڑکا جو تھیوریاں پڑھ رہا ہے، اس کی ساری تھیوریاں جو ہیں وہ اسلام کے ڈیفینس میں استعمال ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نہیں تو افراد تیار ہوتے ہیں۔ کیسا؟ وہ انسان، میں جانتا ہوں اس بھائی کو جو ایک زمانہ میں کفر میں تھا، آج ایمان میں ہے، اور جب اسلام کی حالت میں ہے، اور جب اس کے سامنے اتھیسٹوں کا سوال آتا ہے، بگڑے ہوئے انسانوں کا سوال آتا ہے، لبرلوں کا سوال آتا ہے، اتنی اچھی طرح سے ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور اسلام کے بارے میں ہم حیران ہوتے ہیں، ہم تو ایسی نمائندگی نہیں کر سکتے، اور یہ وہ کر رہا ہے جو ابھی چند سال پہلے خود کفر میں تھا۔ تو ایسے افراد ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے ہم کو دین حق عطا کیا ہے، اس دین حق کا نمائندہ بن کر کے ہم جیسے آپ اپنے سلیبسوں پر محنت کر رہے ہوں گے، ٹھیک اسی طرح سے اسلام کو سیکھیں، اسلام کو پڑھیں، اور اسلام کا ڈیفینس کریں۔ اور جب آپ اسلام کا ڈیفینس کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو خود بخود اسلام پڑھنا آئے گا، اور پڑھیں گے آپ، اور جب پڑھیں گے تو اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، اور آپ پھر علماء سے بھی ملیں گے۔ مجھے ابھی چند دنوں پہلے علی گڑھ سے لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا صاحب مجھے کچھ کرسچن ہیں اور وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ آتا ہے۔ میں نے کہا سارے اعتراضوں کی لسٹ مجھے بتاؤ۔ اسے سارے اعتراضوں کی لسٹ بتائی۔ میں نے کہا میں بٹ بائی بٹ ایک ایک سوال کے جواب بتاتا ہوں، آپ کو سناؤ، ٹھیک ہے؟ وہ جواب جو ہے اس نے لیے، جو ہے اس کو سنائے، تو آدھے گھنٹے بعد فون کرتے کہتا ہے، کیا لگا جناب انہوں نے سرنڈر کیا، اور سرنڈر کر کے کہتے ہیں ہم مطمئن ہو گئے، اب اگر ہم اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ کالج کے لڑکے سے۔ آپ مایوس نہ ہوں، البتہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، سائنس نے اسلام کی ایک ایک چیز کو ثابت کر دیا ہے۔ وہ چیز کہ جو مسلمان قرآن کے ذریعے سے جانتا تھا، آج سائنس ٹھیک وہی کہتی ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اعلان کیا خون حرام ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خون انسان کی ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اعلان کیا مینسز کی حالت میں خبردار عورتوں کے قریب مت جانا، آج کا سارا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے مینسز کی حالت میں میاں بیوی کے پرائیویٹ ریلیشن سے مرد کو کیا کیا بیماریاں ہوں گی اور عورتوں کو کیا کیا بیماریاں ہوں گی۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ختنہ کرو، آج کا میڈیکل سائنس بتا رہا ختنہ کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک ایک چیز کاش آپ موضوع بنائیں اپنا، اسلام نے یہ کہا، ہمارے نبی نے یہ کہا، آج کی سائنس یہی کہتی ہے۔ بک بناؤ اپنی، اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان اور مضبوط ہوگا، اپنے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور تم اش کرو گے یار آج جو سائنس کہہ رہی ہے وہ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی ہے۔ ایمبرالوجی، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تیار ہوتا ہے، کن سٹیجز سے گزرتا ہے، ماں باپ کے جسم سے سیمن آیا، عورت کے جسم سے ایگ آیا، یہ اوری میں دونوں جمع ہو گئے، اب سٹپ بائی سٹپ 9 مہینے میں یہ انسان بنے گا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہوگا، کس کس طرح سے بنے گا، ایمبرالوجی کا ٹاپک یہی ہے۔ ڈاکٹر کسمور جو اس فیلڈ کا سب سے بڑا آدمی مانا جاتا تھا، اب اس کی وفات ہو گئی ہے، جدہ میں اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے مسلمانوں تم نہیں جانتے تمہارے قرآن میں اور تمہارے نبی نے کیا کہا، جو تمہارے قرآن میں 1400 سال پہلے ہماری ساری ریسرچ وہی بتا رہی ہے۔ تو آپ اس کو موضوع بنائیں اپنا کہ ہم دیکھیں گے قرآن میں یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے، نبی نے یہ کہا، سائنس یہی کہتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ قرآن سے اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن سے آپ رہنمائی لینے لگیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو آپ کے اسلام کو مٹا رہے ہیں اور آپ کے اسلام کے بدلے کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے، ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی ادارے میں گئے اور ہم نے صبح کچھ اور کیا تھا، دن میں کچھ اور کیا، شام آئے تو کسی اور میں واپس آئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا کاری عام ہوگی، میوزک عام ہوگا۔ ہم دیکھیں ہماری جوانی محفوظ ہے، اگر محفوظ ہے تو بہت اچھا، ہم میوزک میں تو نہیں ہیں، ہم ان میں تو نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں کو جو مبارکباد دی ہے، دنیا کا کوئی فرد دے یا نہ دے، بلکہ آپ کے والدین آپ کو مبارکباد دیں یا نہ دیں، آپ اپنی جوانی کو اگر محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو میڈل ملتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے،
اور دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی سارے برے کاموں سے بچائی ہوگی. اور یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے، اس میں بڑی قربانی لگتی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور پھر تفصیل سے بات کریں گے. میرے بھائیوں، دین اسلام حق، قرآن حق، محمد رسول اللہ حق. ہم کو حق ہی حق اللہ نے عطا فرمایا، اب ہم پر ڈیپینڈ ہے ہم اس کو سیکھیں، پڑھیں، اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے نمائندہ بن کر زندگی گزاریں. اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا، وہ کیا کرنا ہوگا، ہر آدمی اس کا حل ڈھونڈے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر سے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ تمام انسانوں میں سے جو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے آپ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو دین سے قریب ہونا نصیب فرما. ان کو دین پڑھنا، دین سمجھنا، دین ہضم کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اور دین پر چلتے ہوئے سوٹیبل محسوس کرنا، یا اللہ یہ نصیب میں فرما. یا اکرم الاکرمین، ہم میں سے ہر ایک کو دین کے مٹانے والوں کا حامی نہیں، دین کے بچانے والوں کا بلکہ دین کی حفاظت کرنے والوں کا حامی بننا نصیب فرما دیجئے. آپ کے نبی نے جتنی دعائیں اپنے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کی، وہ ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما. یا اکرم الاکرمین، ہم میں سے ہر شخص کی